आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं दीन और ख़वातीन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सहर आज़म। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम निकाह और इसकी तकरीबात और इन तकरीबात में होने वाली रसूमात से मुताल्लिक़ है कि शरीयत इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारी आलिमात तशरीफ़ रखती हैं। बिला ताख़ीर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ूंगी। मेरी पहली मेहमान शख्सियत मोहतरमा उफ़क़ मुज़म्मिल, खुश आमदीद कहती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब, आप जानते हैं जहाँ उफ़क़ हो तो वहाँ शफ़क़ भी होया करती है। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं वो है मोहतरमा शफ़क़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दोनों मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही हमारे साथ इस प्रोग्राम में ऑन पेपर जनाब मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद नियाज़ी भी मौजूद हैं, उनको भी सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, बिला ताख़ीर सवालात लिए अपनी आलिमात की जानिब बढ़ूंगी। पहला सवाल आपसे मेरा है कि क्या शरीयत ने शादी के हवाले से लड़की वालों पर या फिर लड़के वालों पर कोई माली जिम्मेदारी आयद की है? क्या कहेंगी इस हवाले से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, शरीयत मुतहरा ने जो तसव्वुर निकाह हमें दिया है वो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही आसान है। और अगर इसका निचोड़ आपको बताया जाए तो वो ये है कि ऐसा निकाह के जिसके अंदर फरीकैन के लिए कोई कर्ज, कोई ज्यादती, कोई तंगी वाली बात ना हो, बड़ी सादगी से और मोहब्बत और प्यार के साथ जो कुछ आप कर सकते हो उसमें कीजिए। ऐसा कोई मामला उसके अंदर ना हो कि जिसमें निज़ा की कोई सूरत बने या शरीयत उससे रोकती है। बस ये निकाह शरीयत को मतलूब है। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी वो एक प्रेशर होता है या एक काम होता है जो किसी पर लाजिम कर दिया जाए, और अगर वो उस काम को सरंजाम ना दे तो उस पर कोई ज़ज्र तौबीख की जाए। ठीक है। और माली जिम्मेदारी की अगर बात की जाए शरई एतबार से निकाह के अंदर तो वो मर्द पर अगर देखी जाए, दूल्हा पर, तो वो पहले हम प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि महर मुकर्रर, जो महर मर्द पर लाजिम हुआ निकाह के वक्त, वो देना है। ठीक है। और दूसरा औरत के नान नफ़े का लिहाज करना। ठीक है। उसके अलावा दीगर माली जिम्मेदारियों की तरफ अगर देखा जाए जो हमारे उर्फ में बना ली गई कि भाई दुल्हन को जो है वो बरी दी जाएगी, या फिर शानदार वलीमा दूल्हा वाले करेंगे, इसी तरीके से फंक्शंस के अंदर आपने जो वो शदीद पैसा लगाना है, या फिर आपने हमारी बच्ची को अलग घर में रखना है, अलग घर लेके देना है। ये सारे मुतालबात उर्फी मामलात हैं और ये कोई जिम्मेदारी शरीयत की तरफ से आयद नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लड़की वालों की तरफ देखें तो उनके ऊपर तो शरई एतबार से कोई माली जिम्मेदारी है ही नहीं। हाँ, अगर वो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से अपनी बच्ची के लिए कुछ मामलात करना चाहें माली एतबार से कि जो उनकी अपनी जात पर भी बोझ ना बने और जिसमें उनके लिए जबर और ज्यादती वाला कोई मामला भी ना हो, तो वो कर सकते हैं। अलबत्ता लड़के वालों की जानिब से जो मुतालबात हमारे उर्फ में किए जाते हैं कि दूल्हा को सलामी, उसकी शायर निशान दी जाए, इसी तरीके से दूल्हा की बहनों को गोल्ड के सेट्स दिए जाएंगे, दूल्हा की वालिदा को फुला फुला कंगन दिए जाएंगे, फूफी को ये लिफाफा मिलेगा, चाचा को ये लिफाफा मिलेगा। इस तरह की जो मामलात हमारे उर्फ में राइज किए गए, ऑब्वियसली सी बात है कि ये हमारी जो लड़की वाले अगर देखा जाए उनके लिए बड़ा प्रेशर बन जाता है। बिल्कुल। तो ये जिसको माली जिम्मेदारी उर्फ ने बना के पेश किया, दरअसल ये माली जिम्मेदारियां है ही नहीं। हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, ये तो कुछ साख्ता है जिसे आप कह लीजिए कि बना कुछ साख्ता ये और जिम्मेदारियां। इसको इस तरह से लाजिम कर दिया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर लड़का या लड़की वाले उन जिम्मेदारियों को पूरा ना कर सकें तो उनको लानतान किया जाता है, तानो तशनी की जाती है, और बाज़ औकात निकाह से 1 या 2 दिन पहले निकाह खत्म करने की बात की जाती है कि अगर डिमांड्स पूरी ना की जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब शरीयत मुतहरा ने निकाह को इतना प्यारा बनाया, आसान किया, तो अपनी मर्जी से इसके अंदर फसाद पैदा करना, इसके अंदर लवाजमात पैदा करना, ये मना है। और आप देखिए यही वजह है कि मुआशरे में बदकारी बढ़ रही है, मुआशरे में बेहयाई बढ़ रही है, क्योंकि निकाह मुश्किल कर दिया गया। बिल्कुल। जब निकाह मुश्किल हुआ तो बेहयाई और बदनिगाही ने जोर पकड़ लिया, और उसकी वजह से हमारे मुआशरे में जो है वो बहुत सारी खराबियां पैदा होती चली जा रही हैं। यानी जो कुछ साख्ता हमने अपने ऊपर पाबंदियां लगा ली हैं और ये जो इतने असराफ के हमने मामलात खुद से ढूंढ लिए हैं, तो ये भी यकीनन एक बहुत बड़ी वजह है मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनने के लिए। जी, आपकी जानिब आऊंगी और सवाल मेरा यह है कि यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि लेन देन की, लेकिन अगर कोई डिमांड ना भी की जाए,
جہیز اگر مطالبے کے بغیر دیا جائے، اپنی خوشی سے دیا جائے بچیوں کو، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے اور پھر اس کا طریقہ بھی کیا ہے؟ دونوں ہی سوالوں کے جواب مجھے ساتھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جہیز دراصل وہ سامان ہے جسے اسی لیے تیار کیا جاتا ہے جو والدین کی طرف سے بچی کے لیے ہبہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں امور خانہ داری کے سامان جیسے برتن وغیرہ شامل ہوتے ہیں، مشینریز ہو گئیں، ہاں۔ اسی طرح پہننے کے جوڑے، بھاری کپڑے وغیرہ زیورات ہو گئے، جی اور ہاں۔ قیمتی چیزوں کی بات کریں تو گولڈ وغیرہ، اس سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچی سے مستفید و فائدہ اٹھائے اور یہ خالصتاً اس کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم فی نفسی جہیز کی بات کریں، تمام طرح بری چیزوں سے اور عوارضات سے قطع نظر صرف جہیز کی اٹسیلف بات کریں تو جہیز ایک بری شے نہیں ہے، بلکہ اگر والدین اپنی خوشی سے دیں تو یہ اچھی چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا عنہا کو جہیز عطا فرمایا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کمبل، لحاف عطا فرمایا تھا اور کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چارپائی عطیہ فرمائی تھی۔ اسی طرح سے یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چکی بھی عنایت فرمائی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور شہزادی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہار عنایت فرمایا تھا۔ تو دیکھا جائے تو ہمیں شریعت مطہرہ میں ایک صاف ستھرے اچھے جہیز کا تصور ملتا ہے، لیکن ہاں ایسا ضرور ہے کچھ عوارضات ایسے ضرور ہیں جن کی وجہ سے ایک سینٹنس مشہور ہو گیا کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ اس جیسے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، غصہ شیطان کا وار ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر غصہ تو برا نہیں ہے، اگر خلاف شرع عموم میں ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح ہر لالچ بری بلا نہیں ہے، نیکی کے معاملے میں تو حرص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں ہی ہر جہیز لعنت نہیں ہے، جو چیزیں عوارضات جو خرابیاں ہیں وہ جہیز کو ملعون بناتی ہیں، جیسے ظلم و جبر کے طور پر مطالبات کرنا، جیسے اکثر کمیونٹیز میں ہوتا ہے کہ گھر دینا لازم ہے تبھی نکاح ہوگا۔ اسی طرح سے بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ چیزیں دینی ہے تبھی ہم رخصتی کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، اور کثیر مقامات پر تو اتنی ڈھیر لگائی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ دلہا برائے فروخت ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح کے معاملے، اب یہ چیزیں جہاں پر دلہن والوں پر بوجھ ڈالتی ہے وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو امیر طبقے اسے ایزیلی پرفارم کر لیتے ہیں وہاں غربا دیکھا دیکھی میں اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کے متمنی ہو جاتے ہیں کہ اب آگے ہم بھی اپنے بیٹے یا بھائی کا کہیں نکاح کریں تو ایسا ہی جہیز حاضر ہو، یعنی وہ نمود و نمائش والا بالکل ایسا ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ یا تو آدھی خواتین اس امید پہ کہ اچھا جہیز دینا ہے بوڑھی ہوتی چلی جاتی ہیں اور عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا، یا پھر اگر ایسا بھی ہوتا ہے دیکھا گیا کہ والدین خود کرایہ کے گھر میں آ گئے اور بیٹی کو گھر دلا دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا ظلم اور مطالبہ ہوتا ہے جو خلاف شرع ہے، شریعت اس کی نفی کرتی ہے۔ آپ جہیز دیں بچی کو جتنا اس کے استعمال میں ہو، یوں ہی یہ بھی نہ کہا جائے کہ بھائی ہمیں 1 روپیہ جہیز نہیں چاہیے، کیونکہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ جہیز نہیں چاہیے، اب ظاہر سی بات ہے جب جہیز آتا ہے سیٹ ہوتا ہے سامان، سب لوگ دیکھتے ہیں، کمیونٹیز والے سب لوگ دیکھتے ہیں کرتے ہیں، اور پھر اگر کچھ جہیز نہیں لائے دلہن تو وہ لان تان کریں گے، اس سے جو صاحب خانہ ہے ان پر نفس و شیطان کا وار ہو سکتا ہے، لہٰذا دلہن بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی بات نہ کہیں، جتنا وہ لا سکتی، جتنا اس کی استطاعت ہے وہ لانے دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غیر شرعی مطالبہ جو سامنے والوں کے ظلم و جبر بن جائے اس کی شریعت مخالفت کرتی ہے۔ اپنی بات کے اختتام میں اس بات پر کروں گی کہ بہترین جہیز تو وہ ہے، وہ تعلیم ہے، وہ تربیت ہے، وہ علم دین ہے جو آپ اپنی بچی کو دے سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اس سے بہتر جہیز والدین کچھ عطا کر سکتے ہیں کہ بچی کو رہنے کا طریقہ، تربیت کا انداز، دل جیتنے کے سلیقے سکھا دیے جائیں، تو اس سے بہتر جہیز نہیں ہو سکتا جو اس کے گھر کو بسا سکے۔ یعنی بہترین تربیت ہی ناظرین بہترین جہیز ہے، اور کیونکہ جیسے کہ ہمارے عالمہ نے بھی کہا کہ دیکھا دیکھی بھی یہ جہیز دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اسی طرح سے ایک لمٹ میں رہ کے چلیں کہ کوئی اگر فالو بھی کر رہا ہے تو وہ اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے اگر کرے تو اس پر بار نہ پڑے۔ یہی سوالات لیے ہوئے میں مفتی صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی کہ شریعت شادی کے حوالے سے لڑکی والوں پر یا لڑکے والوں پر کوئی مالی ذمہ داری عائد کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ جہیز مطالبے کے بغیر اگر دیا جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل بھی ہم نے جہیز کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج بھی جو ہے جہیز کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ جہیز خود سے اگر دیا جائے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر پریشرائز کیے، پریشرائز اگر کر کے جہیز لیا جائے، یا مطالبہ بیجا مطالبات کر کے یا لمبی چوڑی لسٹ دے کر جہیز کا مطالبہ کیا جائے تو پھر تو ایسا کرنا ناجائز ہے، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے کوئی ایسے لمبے چوڑے مطالبات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے، کوئی پریشرائز نہیں کیا جا رہا، بلکہ خود لڑکی کے والدین اپنی شوق سے، اپنی مرضی سے، اپنی بچی کی خوشی کے موقع پر اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، تو چاہے اسے جہیز کا نام دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں شرعی طور پر۔ لیکن
رہ گئے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو اس طرح کا جملہ بولنا نہیں چاہیے. اس طرح کے جملوں سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ اس طرح کا جملہ بولتے ہیں ان پہ بھی کوئی سخت حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی جب جہیز کو لعنت کہہ رہے ہوتے ہیں تو مطلقاً لعنت کا تصور کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر صورتحال ہے کہ یہ جو ایک بری رسم بن گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی فسادات پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی بچیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے، بے جا اسراف جو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، نمود و نمائش اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، لوگ قرض کے بار تلے دب جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر خاص اس پہلو سے اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے. تو اس پہلو کے اعتبار سے کوئی کہتا ہے تو اس پر سخت حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ویسے اس طرح کا جملہ بولنا نہیں چاہیے. جی بالکل. ہم پروگرام کے اس حصے میں ہم نے سیکھا کہ اس قسم کے جملے ہمیں بولنا نہیں چاہیے. نکاح اور اس سے متعلق تقریبات اور اس میں ہونے والی رسومات آج ہمارا موضوع ہے. پروگرام کو مزید آگے لے کے چلیں گے مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اور بہت ہی اہم موضوع پر آج سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور بہت اہم سوال لے کر میں اپنے عالمہ صاحبہ کی جانب چلوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ غیر ضروری اخراجات ہمیں شادی کی تقریبات میں اب نظر آنے لگے ہیں، اور یہ بہت زور پکڑتی جا رہی ہے یہ بات. تو مجھے بتائیے گا کہ شادی کے موقع پر غیر ضروری اخراجات اور ان رسومات کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ رب العزت نے جن کو مال عطا فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. بالکل ایسا ہے. اور نعمت الہیہ کا شکرانہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اس معاملے میں یوز کیا جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا باعث نہ بنے، جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث نہ بنے، اور جو شریعت کے مخالف نہ ہوں. صحیح ہے. لہٰذا اگر کوئی ان کی رعایت کیے بغیر مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ کفران نعمت کے زمرے میں آتا ہے. اچھا. کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کیا جائے، انکار کیا جائے. اور جب کفران نعمت کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے. تو جہاں تک رسومات کی بات ہے تو یہاں پر دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک تو ہے کہ رسومات جائز رسومات ہیں مگر ان کے اندر بے شمار پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. جیسے لاکھوں کے بینکویٹس بک کروائے جاتے ہیں، 25-25 30-30 لاکھ کے بڑھ کے بینکویٹس بک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کھانے کی ڈشیں، کہیں تو بے شمار ڈشز کا بفے چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور اتنا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر. اسی طریقے سے لاکھوں روپے کے دلہن کے جوڑے بنائے جا رہے ہوتے ہیں مہنگی جگہوں سے، چند گھنٹوں کے پہننے کے لیے. بالکل ایسا ہے. تو یہ جو ہے وہ بیجا خرچ ہے. اور دوسرا یہ کہ ناجائز امور میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے. جیسا کہ جو ہے وہ ناجائز رسومات میں خرچ کرنا. شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھیں کسی محلے میں ہوتی ہے نا تو 15 دن پہلے سے ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، اور الگ الگ نام دے رہے، کوئی ڈھولکی بول رہا ہے، کوئی کیا نام ان کے مشہور ہیں. تو وہ ایک باقاعدہ ایک محفل چل رہی ہوتی ہے، لازمی حصہ بن گیا ہے. بالکل. اس کے بجائے تو سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں سمجھتے ماتم کا گھر ہے، اگر گانا کسی گھر میں نہ بجے تو. اور وہ باقاعدہ اس کے نام پر ایسی پارٹیز کی جاتی ہیں اور گانے بجائے جاتے ہیں، ان میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ ناجائز رسومات میں پیسہ خرچ کرنا ہو. تو یہ دونوں ہی امور شریعت کو ناپسند ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کرنے کے حکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اور آپ ناجائز رسومات میں خرچ کر رہے ہیں. جبکہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ بہترین نکاح تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر کم خرچ کیا جائے. اور حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے کہ جس کا خرچ کم ہو. اور اس کی ذرا سی میں تفصیل ذکر کر دوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین پر کوئی بوجھ نہ پڑے، کوئی ناجائز رسم نہ ہو، کوئی کسی قرض میں نہ پڑے، اور پھر اس نکاح کے اندر برکتیں بھی آتی ہیں، اور یہی شادی خانہ آبادی ہے. بالکل. کتنا آسان طریقہ بتایا گیا ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن ساتھ ہیں میرے؟ میڈم میں بشرا جبین پنڈی گھیب سے بات کر رہی ہوں. جی بشرا، کیا کہیں گی؟ میں میڈم میں چاہتی ہوں کہ میری بہنوں کی آپ کی آواز پرانا جوڑا دیا گیا ہے. برات والے دن دلہن کا پرانا جوڑا دیا گیا، ولیمے والے دن بھی پرانا جوڑا دیا گیا، اور ولیمہ کیا نہیں گیا. تو اس بارے میں شریعت اور شرعی کیا اصول قوانین ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں گے اس کا جواب. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. دوسری کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ ٹی وی کا والیوم بند کیجیے گا، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ اپنی بات مکمل کرنا چاہیں گے؟ جی تو میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ان ناجائز رسومات میں پڑھ کے اپنی رقم خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفران کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جائز رسومات کرے. ایک دائرے میں ایک حد میں رکھ کے خرچ کیا جائے. شادی کا کھانا کھلانا ہے، 5 ڈشز سے بھی ہے، 3 ڈشز سے بھی ہے، بالکل حل ہو سکتا ہے. تو بے شمار وہی باتیں کہ نمود و نمائش نہ کریں کہ جن کے ایسی استطاعت نہ ہے ان کے دلوں پر یہ چیز بھاری گزرتی ہے، اور پھر آگے ان کی بیٹیاں انہوں نے بھی آنا ہے. تو ایسا معاملہ نہ کریں کہ آپ تو کر گزریں
लेकिन आपके बाद जो पीछे लोग देख कर गए उनके लिए ये चीज परेशानी मतलब का ये बायस बने। ट्रेंड फिर सेट ना हो जाए ना कि 15+ डिशेस अगर आप कर रहे हैं तो वो कितना जायद देखिए, इसमें एक रिस्क अच्छा होता है। मुसलमान तो वही है कि जो एक अच्छी मिसाल कायम करता है, बिल्कुल, दीन में अच्छा बिल्कुल। तरीका राइज करे ताकि लोग उसको फॉलो करें, तो आपके लिए भी बस बिल्कुल ऐसे ही अगर अल्लाह ने आपको नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको माल अता फरमाया है, तो साथ ही आप पे ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आप अपने से कम दर्जे के लोगों के लिए वो मिसाल सेट करें कि जिसमें वो भी अगर उसको फॉलो करना चाहें तो किसी मुश्किल में ना आ जाएं। आपकी जानिब बढ़ूंगी और मुझे बताइएगा कि निकाह ख्वाह के अखराजात और इंतज़ाम, ये इसके हवाले से हम बात करें तो किसके ज़िम्मे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे माहौल में राइज होती है कि जो उर्फ में एक चीज़ राइज हो जाती है, चल जाती है, ठीक है। शरीयत उसकी मुखालिफत नहीं करती अगर वो जायज़ होती है तो। ठीक है। इन्हीं में से एक ये भी चीज़ है कि हमारे उर्फ में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये होता है कि निकाह ख्वाह के इंतजामात, निकाह का फॉर्म वगैरह लेना, फिल करना, उसकी जो थोड़ी सी फीस होती है वो सब देना, ठीक वो है। लड़की वालों के जिम्मे होता है, उम्मन वही इसका इंतजाम करते हैं। अच्छा, लड़की वालों के लड़की जिम्मे है। वाले। ठीक है। इसी तरह से अगर मस्जिद में निकाह हो रहा है तो मस्जिद कौन सी सेटल करनी है, अरेंज करना, वो अगर हॉल में तो हॉल कौन सा डिसाइड करना, ये ठीक है। सब लड़की वाले ही करते हैं। और अगर लड़की वाले करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़के वाले ऐसा चाहते हैं कि नहीं हम ये चीज अरेंज करना चाहते ठीक है। हैं, हम निकाह ख्वाह बुलवाएंगे, या हम तो इसमें भी कोई मजाक की बात भी नहीं कोई है। मजाक नहीं वैसे है। आजकल हम देखिए आजकल निकाह हॉल वगैरह में होते हैं, तो हाँ, अगर हाँ। दोनों मिलकर भी करना चाहते हैं तो भी इसमें कोई कबाहत का पहलू मैं चाहूंगी इस पे नहीं है। मजीद तफसील से आपसे बात करूँ। कॉलर मेरा इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी, मेरी कौन बहन साथ हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि सूरह बकरा है और सूरह आल इमरान कहते हैं ये पढ़ा करो। अच्छा। तो मेरा यही पूछना था कि मैं ये कैसे दोनों पढ़े बंदा कैसे पढ़े भाई, एक दिन छोड़ के पढ़े, रोज अच्छा। पढ़े, कैसे पढ़े और किस टाइम पढ़े? ठीक है। सही टाइम के। और मेरी बहन ना कैंसर बहुत बीमार है, तो मैंने कहा कोई मुफ्ती साहब से पूछो। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, आपके दोनों आपके जो सवाल हैं सूरह बकरा सूरह आल इमरान के हवाले से वो भी शामिल करेंगे, दुआ भी शामिल करेंगे। जी, आप अपना जवाब मुकम्मल करना चाहेंगे? कोई एक भी फरीक कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, बस ये लुज़ूम नहीं ठहराया जाए कि लड़की वाले ही करेंगे। अगर वो नहीं करे तो बिलावजा निज़ा की सूरत बन रही, ऐसा ना हो, वरना दोनों में से जो भी करना चाहे कर सकते। यानी शरीयत ने फिक्स नहीं कोई किया, फिक्स नहीं। आपके कहने का मतलब यह है। जी मुफ्ती साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी और यही सवालात लेकर के शादी के मौके पर गैर ज़रूरी अखराजात जो हम देखते हैं, फिर रसूमात जिनकी एक भरमार है, इसके हवाले से हमारा क्या बताएंगे, आपकी हुक्म शरई क्या है, और फिर निकाह ख्वाह के अखराजात किसके जिम्मे है और उसको अरेंज करना किसके जिम्मे है? देखिए, शादी के जो गैर ज़रूरी अखराजात की जहाँ तक बात है तो ये गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से अब शादियों में से बरकत उठ गई है। ठीक है। आप देखेंगे इस तरह की शादियां जब की जाती हैं तो उसके थोड़े ही अरसे के बाद आपस में नाचाकियां शुरू हो जाती हाँ, हैं। बिल्कुल। घर के अंदर जो बेबरकती उसकी जाहिर होती है, फिर माल के अंदर भी बेबरकती जाहिर होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, फिर परेशान होते हैं, परेशान होकर फिर दौड़ रहे होते हैं, कभी यहाँ से वजीफा लें, कभी वहाँ से वजीफा लें, ये कुछ हम पे किसी ने करा दिया है, कोई जादू तो नहीं हो गया। तो जादू तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये जो आपने इतने सारे गुनाह किए हैं, उन गुनाहों की जो नहुसत है वो जाहिर हो रही है। तो पहले तो आप जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करें और वो जो आपने गुनाह कर डाले आप उनसे तौबा करें, सच्ची तौबा करें रब के हुजूर, और उस अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम जो है आप उसकी तिलावत करें और आइंदा के लिए अहद कर लें कि आइंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, तो खुद ही उसकी बरकत आपको जाहिर होंगी, तौबा की, तौबतुन नसूह की। तो बहरहाल ये जो चीजें हैं, इन चीजों के जाहिरी नुकसान भी होते हैं, नहीं जो उखरवी नुकसानात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, इसके जाहिरी नुकसान भी ये जाहिर होते हैं। ये जो घरेलू नाचाकियां होती हैं, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी उन्हीं गुनाहों की नहुसतों की वजह से होते हैं, तो इससे बहरहाल बचना चाहिए। मुफ्ती साहब इजाजत दीजिएगा, कॉल में प्रोग्राम में शामिल करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी कौन बहन साथ हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, नाजिया। और मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि जहेज में हमें कौन कौन सी चीजें देनी चाहिए जो ज्यादा जरूरी हैं? अच्छा, ठीक है, जहेज में कौन कौन सी चीजें देनी चाहिए जो आपके नजदीक आपको लगता है ज्यादा जरूरी है? एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं हिम्मतपुर शर्के से बोल रही हूँ। जैसे बच्चों की मंगनी करते हैं, जी हाँ, बेटों की हो या बेटी की, कि जैसे खर्चा करें, हाँ जैसे खर्चा ऊंचा करें, कि कपड़े पहनाना, खाना उना खिलाना, ठीक है, यानी कि सही है या गलत है, ये बता। ठीक है जी जनाब, बिल्कुल आपका सवाल भी शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल जो मैं लेकर आपके पास आई थी कि निकाह ख्वाह के अखराजात और अरेंज करना किसके जिम्मे है? निकाह ख्वाह के अखराजात की जहाँ तक बात है तो वैसे इन चीज़ों के अंदर उर्फ का एतबार होता है। हमारे यहाँ का उर्फ ये है कि आमतौर पर लड़की वाले ये अखराजात करते हैं, ये निकाह ख्वाह की फीस वगैरह लड़की वाले देते हैं। लेकिन अगर कहीं लड़के वाले कहें कि हम फीस देंगे, ये लड़की वालों और लड़के वालों के माबैन बाहमी रजामंदी से ऐसा कुछ हो जाए कि भाई लड़के वाले देंगे तो वो भी दे सकते हैं। यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि लड़की वाले देंगे यही फर्ज या वाजिब है, या अगर लड़के वाले देंगे तो निकाह
خواہ کی فیس ادا نہیں ہوگی. لڑکے والے بھی اگر دے دیں گے تو نکاح خواہ کی فیس ادا ہو جائے گی, فیس ادا ہو جائے گی. اور پھر ان کو ارینج کرنا کہ جی نکاح خواہ کو لے کر کون آئے گا, یہ بھی کسی ایک کے ذمہ ہے. لڑکی والوں کا ہے, لیکن اگر لڑکے والے کہیں کہ ہم کریں گے اور لڑکی والے اس پر راضی ہو جائیں, یا لڑکی والے خود ہی ان سے کہہ دیں کہ آپ کر لیجیے اور وہ راضی ہو جائیں کہ ہاں ہم ایسے کریں گے, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لڑکے والے بھی ارینج کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, چاہے لڑکی والے کر لیں یا لڑکے والے کر لیں, یہ شریعت کی جانب سے فکس نہیں کیا گیا, کوئی بھی کر سکتا ہے. جی آپ کی جانب آؤں گی عالمات جو ہماری موجود ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے اس نشست میں. یہ بتائیے گا کہ نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو نکاح مسجد میں ہی ضروری ہے یا پھر گھر میں, یا پھر شادی ہال میں بھی اگر اس کو ہم منعقد کریں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر مقام کے کچھ نہ کچھ اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مقام پر جو چیز کی جا رہی ہو اس مقام کے اثرات بھی اس چیز پر پڑتے ہیں. اسی سینیریو میں دیکھیے کہ اگر کسی ایسے مقام پر نکاح ہو جہاں پر برے کام چل رہے ہیں, جیسے عام طور پر ہال کے اندر نکاح ہوتا ہے تو وہاں پر پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے, گانے باجے ہوتے ہیں, بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے, اور ایسے مقام پر نکاح ہوتا ہے تو یہ گناہ کی چیزیں ہیں اور ان کے اثرات, برے اثرات بھی نکاح پر ضرور شامل ہوں گے. اور جہاں تک مسجد کی بات ہے تو یہ تو نور علی نور ہے. یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد, کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو اپنی مسجدوں میں کرو. اسی کے تحت شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح کا جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے ساتھ ہونا مستحب ہے. اور آگے مزید بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے کہ جو ہر آخر بات کے لیے نقطہ ہے وہ یہ کہ نکاح از خود عبادت ہے, اور عبادت خانوں میں ہی اچھی لگتی ہے. تو اسی لیے کوشش کیا جائے کہ چونکہ پھر مسجد کے اپنی نورانیت ہے, اپنی برکت ہے, اور جمعہ کے دن کی بھی برکت حاصل ہو جائے گی, تو پھر کوشش کیجئے کہ ایسے ہی وقت میں مسجد کے اندر نکاح منعقد کیا جائے تاکہ تمام برکات نکاح. کیا بات ہے, نکاح خود ایک عبادت ہے. اس پر مزید بات کریں گے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. میں ہوں سحر اعظم. سوالات کا سلسلہ لیے مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گی. مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, آپ کے نکاح مسجد میں ہی ضروری ہے یا پھر گھر میں یا پھر ہال میں بھی منعقد کر لیں؟ دیکھیں ویسے نکاح اگر مسجد کے اندر کیا جائے تو یہ اس کی تو کیا ہی بات ہے. مسجد کی اپنی برکات ہیں, خانہ خدا ہے, وہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہوتی ہے, وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, تو اس کی اپنی برکات ہیں. لیکن اس میں یہ بھی پیش نظر آئے کہ مسجد کا اپنا ایک تقدس بھی ہے. اگر مسجد کے اندر نکاح کیا جائے تو پھر اس کے تقدس کو بھی ملوز رکھا جائے. اگر جو ہے وہ آپ نے وہاں اس کا تقدس ملوز نہیں رکھنا, یا وہاں پر کوئی ہلڑ بازی کرنی ہے, یا وہاں پر ایسے معاملات کرنے ہیں کہ جو مساجد کے تقدس کے خلاف ہوں, خانہ خدا کی بے حرمتی کا باعث بنتے ہوں, تو اس صورت میں مسجد میں نکاح نہیں کیا جائے گا. اس صورت میں آپ جو ہے وہ باہر ہال وغیرہ میں کریں جو آپ نے کرنا ہے. مسجد کے اندر آپ نے کرنا ہے تو تمیز کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر مسجد کے احترام اور تقدس کو ملوز رکھ کر, تمام آداب کو پیش نظر رکھ کر کریں تو سبحان اللہ, پھر تو اچھی بات ہے. ایسی اچھی بات ہی کوئی نہیں, اور کرنا ویسے ایسے ہی چاہیے. جی بالکل کرنا ایسے ہی چاہیے کہ تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور مسجد میں ہو تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی تو کیا ہی بات ہے, آگے آنے والی زندگی میں بھی شامل ہوں گی. مفتی صاحب ہماری کالرز کے سوالات تھے. ایک بہن کا سوال تھا کہ بارات میں انہوں نے کہا کہ پرانا جوڑا دیا گیا اور ولیمہ کیا ہی نہیں گیا, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ لیکن جہاں تک جو ہے وہ بارات میں پرانا جوڑا یا نیا جوڑا دینے کی بات ہے تو ان چیزوں کا تعلق تو عرف کے ساتھ ہے. یہ بڑا ان کا شکوہ ہے. ویسے یہ عرف کے ساتھ ہے نیا جوڑا دینے کا یا پرانا جوڑا دینے کا, لیکن یہ لازم نہیں ہے. شرعاً تو جوڑا دینا ہی لازم نہیں تھا, نئے پرانے کا تو سوال ہی الگ ہے. تو اگر جو ہے وہ پرانا بھی دے دیا ہے تو پرانا بھی اگر پھٹا ہوا نہیں ہے تو پرانا قابل استعمال ہے تو اس کو استعمال کیجئے, اور جو ہے وہ صبر کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے, اور ایسی بات کو ایشو نہ بنائیں کہ جو نان ایشو ہے, کہ یہ دینا تو شرعاً لازم ہی نہیں تھا. انہوں نے اگر دے دیا تو تبرعاً دیا, تحفتاً دیا, تو تحفہ کوئی نیا دے یا پرانا دے, اگر اس نے تحفہ دیا ہے تو یا تو بندہ قبول کر لے, اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ واپس کر دیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگلے کی دل شکنی سے بچنے کے لیے آپ قبول کر لیں اور آپ استعمال کریں, اور اگر آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو, اگر بالکل ہی قابل استعمال نہیں ہے تو ڈم کر دیں, اور اگر جو ہے قابل استعمال تو ہے لیکن آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کسی اور کو دے دیں, کسی اور ضرورت مند کے کام آ جائے گا. رہ کی بات جو ہے ولیمہ کی, کہ ولیمہ جو ہے نہیں کیا تو ولیمہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے. جن چیزوں کا حکم ہے اس کے اندر ولیمہ شامل ہے. اولم ولو بشات, حدیث شریف ہے کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. یعنی پرانے وقتوں میں جو ہے وہ چونکہ بکریاں جو ہے وہ سستی ہوتی تھیں, اور تو چھوٹی سی ایک بکری ہے, اگر اس کے ساتھ ہی ولیمہ کرو, لیکن کرو صحیح, یہ حکم تھا پہلے, تو یہ سنت ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. جن چیزوں کا حکم ہے ان میں سے یہ ہے. اضافی جو رسوم اتنی ساری آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہت ساری وہ ہیں جو غیر شرعی ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو ناجائز تو نہیں ہے لیکن صرف مباح کے درجے میں ہیں,
لیکن یہ ولیمہ یہ تو سنت ہے، تو اس سنت کی برکت ضرور حاصل کرنی چاہیے، ولیمہ کرنا چاہیے. لیکن اگر بالفرض کسی نے ولیمہ نہیں کیا تو نکاح میں کوئی خلل نہیں آیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرعی طور پر اس کا نکاح نہیں ہوا یا نکاح ادھورا ہے یا نکاح کے اندر کوئی خرابی آ گئی. یہ نکاح بہرحال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سنت کے ثواب سے محرومی ضرور ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن ہے؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ اگر کوئی والدین اپنے ایسے بیٹے کی شادی کسی بچی سے کروا لے جو اس کا نان نفقہ پورا نہ کر سکتی ہو اور وہ جاب کر کے ان کے بیٹے کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہو، اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی ہو، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ان والدین پہ گناہ ہوگا یا جو شخص. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات ہمیں میری بہن سمجھ میں آ گئی. مفتی صاحب دوسرا سوال لے کر آپ کی جانب آؤں گی. ایک بہن نے پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ولادت کے بعد 40 دن کے بعد ہی جو ہے وہ پاکی حاصل کی جائے؟ نہیں، دیکھیں 40 دن کے بعد ضروری نہیں، یہ عوام میں مشہور ہو گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ جب جو ہے وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب بلیڈنگ رک جائے، چاہے جو ہے وہ اسی دن ہی رک جائے تو وہ پاک نہا لیں، نہانے کے بعد پاک ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ سلسلہ بلیڈنگ کا جاری رہے تو اس صورت میں پھر جو انتہائی مدت ہے وہ 40 دن ہے. ٹھیک ہے، اب 40 دن کے بعد جو ہے بھی اگر جاری رہا وہ سلسلہ تو وہ ناپاکی، شرعی ناپاکی شمار نہیں ہوگی. غسل کر کے وہ پاک ہو گئی ہیں، اب اسے بیماری سمجھا جائے گا. شرعاً بہرحال یہ پاک ہو جائیں گی. تو وہ انتہائی مدت ہے 40 دن، وہ ضروری مدت نہیں ہے کہ کم از کم مدت وہ ہے. اصل بات تو جو ہے وہ پاکی حاصل ہونا ہے کہ بلیڈنگ رک جائے، جہاں رک گئی تو وہ وہاں پر جو ہے غسل کر کے پاک ہو جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک بہن کا سوال تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ پڑھنا تو چاہتی ہیں لیکن کیونکہ یہ طویل صورتیں ہیں تو پھر کس طرح پڑھے جائیں انہیں روزانہ؟ کوئی طریقہ، کوئی ترتیب کس طرح بتائیں گے آپ؟ وہ اصل میں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تو انہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں تو جو ہے برکت ہوگی. تو اب وہ انہیں یہ کیوری ہے کہ بھئی یہ تو لمبی صورت ہیں، تو اب کیا یہ روز پڑھنی ضروری ہیں یا جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن پڑھ لیں، یا اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیں سورہ بقرہ ہو یا سورہ آل عمران ہو، یہ دونوں ویسے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں. دنیاوی مقاصد کے لیے، اغراض کے لیے پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اس سے پھر ثواب نہیں ملتا. کیونکہ ثواب تبھی ملتا ہے کہ جب آپ عبادت کو اللہ کی رضا کی نیت سے کریں گے پھر ثواب ملے گا. ادروائز وہ تدبیر کے حکم میں ہو جاتی ہیں، ٹوٹکے کے حکم میں ہو جاتی ہیں کہ جائز تو ہوتی ہیں لیکن ثواب نہیں ہوتا. تو نیت آپ اللہ کی رضا کی کریں. اللہ کی رضا کی نیت سے آپ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں. روز پڑھنا چاہیں روز بھی پڑھ سکتی ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن پڑھنا چاہیں اس طرح بھی کر سکتی ہیں. ایک دن سورہ بقرہ پڑھ لی، ایک دن سورہ عمران پڑھ لی، اس طرح بھی کر سکتی ہیں. اور اگر مکمل نہیں پڑھی جا سکتی کوئی بات نہیں، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں دل جمعی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھ لیں. اس کے بعد دعا مانگ لیں. دعا ہوتی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر آپ اللہ سے جو چاہیں مانگے جائز چیز. تو دعا میں مانگیں، اس تلاوت کے اندر نیت اللہ کی رضا کی کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی، آپ کے روحانی مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کے ظاہری مسائل بھی حل ہوں گے، آپ جتنی بھی جائز دلی حاجات ہیں اللہ کی رحمت سے پوری ہوں گی. بالکل مفتی صاحب، سوالات بہت سارے ہیں، وقت بہت کم ہے. ایک اور سوال شامل کرنے لگی ہوں. بہن نے پوچھا ہے کہ جہیز میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دینی چاہیے؟ وہ لسٹ چاہتی ہیں وہ، اور وہ ساتھ میں یہ ضروری چیزیں. ضروری کیا؟ حالانکہ ہم نے پورے پروگرام میں کل بھی اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور آج بھی ڈالی ہے کہ جہیز ضروری ہی نہیں ہے. جب جہیز خود ضروری نہیں ہے تو کیا چیزیں دینا ضروری ہیں؟ یہ سوال تو ویسے ہی خارج از بحث ہے. بالکل، ہو سکتا ہے والدین کو سنوانا چاہ رہی ہوں. پھر بھی اگر جو ہے وہ آپ جہاں تک دینے کی بات ہے تو یہ عرف پر ان چیزوں کا مدار ہوتا ہے. آپ کو جو چیز صحیح لگتی ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ بچی کو دینی چاہیے، جو اس کے ضروری استعمال کی چیزیں عام طور پر دی جاتی ہیں وہ آپ دے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے کہ بچوں کی منگنی کی جو تقریب کی جاتی ہے پھر اس پہ جو خرچ کیا جاتا ہے یا کھانا وغیرہ مہمانوں کو بلا کے کھلایا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ منگنی کے موقع پر اگر کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار کیا گیا وہ تو جائز نہیں، لیکن اگر شرعی حدود و قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اسراف سے بچتے ہوئے آپ نے کوئی کھانا وغیرہ پکایا ہے، بنایا ہے اور لوگوں کو کھلایا ہے کہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر آپ نے اس نیت سے بنایا کہ یہ کھائیں گے خلق خدا کھائے گی اور مجھے اس سے ثواب ملے گا، کہ خلق خدا کو کھانا کھلانا خود ایک مستقل نیکی ہے. تو اگر آپ نے اس نیت سے کیا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں، جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو. اور اگر کوئی شرعی خرابی آپ منگنی کے موقع پر کر رہے ہوں یا اور کسی موقع پر کر رہے ہوں، بہرحال وہ خرابی ہی ہے، اس خرابی سے منع کریں گے، لیکن نفس منگنی کے اندر حرج نہیں ہے، جبکہ شرعی رسوم غیر شرعی رسوم سے پاک، اور کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھلانے میں کوئی. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال مجھے بتائیے گا کہ
انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور بیوی جو ہے وہ جاب کرتی ہے اور اپنا بھی خرچ پورا کرتی ہے، بیٹے کا بھی خرچ پورا کرتی ہے، تو ایسے میں کیا کہیں گے آپ کے والدین جانتے بوجھتے اگر ایسے لڑکی کی شادی کریں؟ جانتے بوجھتے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نان نفقہ تو بیوی کا بنیادی حق ہے اور نان نفقے کی بنیاد پر ہی جو ہے یہ معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن اگر اب شادی ہو گئی ہے اور بیوی اپنی مرضی سے اس طرح کر رہی ہے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی مرضی سے اگر کرتی ہے. لیکن بہرحال شوہر کو چاہیے کہ شوہر بھی نان نفقے کا انتظام کرے اور اس کے والدین بھی جو ہے وہ کوشش کریں اور یہ بھی اس کو کہے جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار جو شرعی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے. لیکن لڑائی جھگڑا بہرحال نہ کیا جائے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. لڑائی جھگڑے سے فتنہ فساد ہی پیدا ہوتا ہے. فتنہ فساد جو ہے بہرحال اسے روکنا اہم ہے. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی کوئی ایسی تدبیر اختیار کر لی جائے کہ معاملہ حل ہو جائے. اور پروگرام کا وقت کتنی تیزی سے گزرا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا. عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پہلے آپ کی جانب آؤں گی. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شریعت مطہرہ کو یاد انسان تب کرتا ہے جب تکلیف میں آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو مسرت کے لمحات عطا فرمائے، جب خوشی کے لمحات عطا فرمائے، تب بھی اللہ کو نہ بھولیں، شریعت کو تب بھی تھام کر رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ نکاح کو آسان بنا ہے، اللہ تعالیٰ کریم نے اس سے آسان بنا کر نازل کیا، اسے بھی آسان بنا کر آسانی طور پر فروغ دیا جائے. یہی معاشرے کی بیسک وجہ ہے جس سے ہم بدکاری اور برے چیزوں سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آسان بنایا جائے تاکہ زیادہ. مفتی صاحب آپ سے بھی پیغام دینا چاہوں گی، کیا کہنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. تیش کا موقع ہو یا عیش کا موقع ہو، اللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے. تو شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، بہرحال اللہ کے احکام کو پیش نگاہ رکھا جائے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچا جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ناظرین یقیناً یہی ہیں کہ ہر موقع پر ان احکامات کو یاد رکھا جائے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دیے گئے. ناظرین، آج پروگرام کا موضوع تھا نکاح، اس سے متعلق تقریبات اور پھر اس میں ہونے والی رسومات. ناظرین، مشاہدہ کیا جائے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان رسومات سے زیادہ جو تعلق ہے گہرا وہ خواتین کا ہی ہوتا ہے. عام طور پر مرد حضرات تو یہ کہہ کے الگ ہو جایا کرتے ہیں کہ جی خواتین کے معاملات ہیں. تو کیوں نہ میری بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، میں اور آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ کیونکہ ان رسومات کا زیادہ تر تعلق تو ہم سے ہی ہے، تو کیوں نہ ہم آگے بڑھیں، سادگی کو اپنائیں اور غیر ضروری رسومات کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، شادیوں کو آسان بنائیں اور ان تقریبات کو جتنا زیادہ ہو سکے سادگی کی جانب لے کے جائیں. اپنی دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آج کی نشست میں یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اپنی میزبان سحر اعظم کو پروگرام دین اور خواتین سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.